इस बार फरीदुद्दीन 3-4 रोज़ की छुट्टियां लेकर आए थे। 2 रोज़ वो हमारे साथ गुजार चुके थे और 2 रोज़ बाकी थे। गुजरने वाले दिनों का तो मुझे पता भी न चला था और अगले 2 रोज़ मेरे सर पर तलवार की तरह लटक रहे थे। ये तलवार फरीदुद्दीन की रुखसती के साथ ही मेरे जज्बात पर गिर जानी थी, इसलिए अब मैं एक एक लम्हे को बड़ी एहतियात से यूं खर्च कर रही थी जैसे वो कीमती सरमाए में से हों। मेरे लिए फरीदुद्दीन की कुर्बत के ये पल बाद में जुदाई के दिन काटने के लिए सहारा हुआ करते थे, और आजकल तो ये लम्हे मेरे लिए ऑक्सीजन का काम देते थे, जिसकी ज़रूरत मेरे वजूद में छुपे एक और वजूद को भी थी। फरीदुद्दीन भी ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारते थे और अपनी अम्मी जान और मेरे दरमियान ही खुश रहते। रफ़िया, तुमने मुझे बताया नहीं, क्या करूं, मेरी आधी परेशानी अभी बाकी है। वो मुझे कीनू छील छील कर दे रहे थे। उसकी साफ़ सुथरी फांकें मेरी प्लेट में डालते हुए बोले, फरीद, आप क्यों परेशान हैं? अल्लाह पर भरोसा रखें, वही रास्ता निकालेगा। मैंने वही फांकें मोहब्बत से उनकी तरफ बढ़ा दी। रास्ता ही तो पूछ रहा हूँ, वो एक फांक अपने मुंह में डालते हुए पूछ रहे थे। आप जो मुनासिब समझते हैं वही करें, मुझे यहाँ पर कोई मसला नहीं। मैं और मुमानी जान मज़े से रहते हैं। मैंने अमरूद काटकर उनके सामने रखे। हम इस वक्त घर के सहन में बैठे धूप सेक रहे थे। आज 2 रोज़ की मुसलसल बारिश के बाद बड़ी चमकीली धूप निकली थी और सर्दी कुछ कम थी। अम्मी जान का दबाव मुझ पर रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा था कि या तो फिर रफ़िया को अपने साथ रखो या फिर ये नौकरी ही छोड़ दो। वो मुझे बता रहे थे, मुमानी जान कहती हैं। मुझे मुमानी जान के बारे में ये जानकर हैरत हो रही थी और खुशी भी। हाँ भई, वो तो फ़ोन पर भी आजकल यही बात पूछती रहती हैं कि क्या बना। वो मुझे तफ़सील से बता रहे थे। शायद तुमको अंदाज़ा नहीं, अब तुम मेरी अम्मी जान को और भी प्यारी हो गई है। वो मुझे यकीन दिलाने वाली नज़रों से देख रहे थे। हाँ, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। मेरी आंखें हया से झुक रही थी। रफ़िया, हम अच्छे दोस्त भी हैं, है ना? उन्होंने अचानक ही पूछ लिया। कोई शक? मुझे उनका ये तस्दीक करना वहम में डाल गया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। शक नहीं, तुम्हारी वफ़ा और मोहब्बत पर मुकम्मल भरोसा है। मैं तो कह रहा था कि तुम भी तो अपने जज़्बात मुझसे बाँट सकती हो। वो मुझसे कुछ पूछने के लिए तमहीद बाँध रहे थे, मगर क्या, मैंने पूछ ही लिया। यही कि तुम मेरी अम्मी जान के लिए क्या सोचती हो और कैसे जज़्बात रखती हो। मैं एक दोस्त बनकर सुनूंगा और हो सकता है तुम्हारे भी कुछ ख़दशात दूर हो जाएं। उन्होंने अपनी बात का तजस्सुस ख़त्म करके मुझे थोड़ी मुश्किल में डाल दिया। मुमानी जान के बारे में मैं सोच में पड़ गई कि क्या कहूँ। नहीं, अपनी सास के बारे में। उन्होंने एक शरारती सी नज़र मुझ पर डाली। सच कहूँ आपसे, मैंने कहना शुरू किया। हाँ, बिल्कुल सच। वो सुनने को तैयार थे। पहले मैं मुमानी जान के रवैयों से अक्सर परेशान और कभी बददिल भी हो जाया करती थी कि वो ऐसा क्यों करती हैं, बिला वजह मुझे क्यों डांटती हैं। मगर अब मैं ज़रा सा रुकी। अब क्या, वो अपनी अम्मी जान के बारे में एक बहू के तासुरात सुनने को बेताब थे। अब मुमानी जान के लिए मेरा दिल बिल्कुल साफ़ है, बल्कि अब मुझे उनकी डांट में अपना भला नज़र आता है। मैंने सच कहा। वो क्यों? इन्हें खद-बुद थी कि किस लिए अब ऐसा हो गया। मैंने इन्हें मारिया और अपनी अम्मी जान वाली सारी बातें बता दी और इकरार कर लिया कि अब मुझे समझ आ गई कि ऐसा तो हर बड़े और छोटे के दरमियान होता है। बड़े अपने तजर्बात की रोशनी में जो बात समझा रहे होते हैं, छोटे इन्हें इस वक़्त जज्बात की नज़र से देखते हैं और समझते नहीं। बस इसलिए दोनों में गलतफ़हमी हो जाती है और फिर दिल मैले होने लगते हैं। मेरी ये गलतफ़हमी दूर हो चुकी थी, इसलिए अब मेरा दिल अपनी सास के लिए मैला न था। और फिर अब जब फरीदुद्दीन ने मुझे अपनी अम्मी जान के इस गहरे दुख के बारे में बताया था, तो जो वो बरसों से सह रही थी, तो मुझे अब इन पर प्यार आने लगा था और वो मुझे बहुत अजीम और बड़े दिल वाली नज़र आती थी। मैंने उनकी जगह थोड़ी सी देर को अपने आप को रख कर सोचा, तो मेरे लिए तो वो सोच भी इतनी अजियत नाक थी कि मैं ज़्यादा देर इस पर अपना ख्याल मुर्तकिज़ न कर सकी। एक औरत जब ऐन शबाब में बेवा हो जाए, वो भी जब वो माँ बनने वाली हो, तो उसके लिए ज़िंदगी का लम्हा लम्हा जीना मुश्किल ही नहीं, सख्त अज़ाबनाक भी होता है। और फिर बाकी की तमाम ज़िंदगी अपने बच्चों की खातिर तकवा से तन्हा बसर करने वाली औरत किस तरह दुनिया और वक़्त के सामने सीना सपर रहती है। वाकई ये एक इंतहाई कठिन काम है, जिसके लिए आहनी हौसला चाहिए। जवानी में नफ्स को तकवा के ताबे करना एक जहाद ही तो है। अब मुमानी जान मुझे एक अजीम औरत ही नहीं, एक मुजाहिदा भी दिखाई देती थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी अपने बच्चों और अल्लाह को राज़ी करने में बसर की थी।
ایسے میں وقت کی گرم سرد ہواؤں اور زمانے کی سختیوں اور ناروا سلوک کی وجہ سے اگر ان کا مزاج کچھ سخت تھا تو یہ رد عمل تھا اس سارے گزرے ہوئے ہجر زدہ وقت کا جو انہوں نے اپنے شریک حیات کے بغیر گزارا تھا۔ میں نے فرید الدین سے کہا کہ اب میں مومانی کو اپنی محبت اور توجہ سے، اپنی خدمت سے اس گزرے وقت کی تلخیاں بھلانے میں دل سے مدد کروں گی، لہٰذا فرید الدین پریشان نہ ہوں اور ہماری طرف سے بے فکر ہو کر وہاں اپنی ملازمت کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دیں۔ جس کے جواب میں فرید الدین نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگرچہ محبتوں میں تکلف نہیں ہوتے لیکن محبتوں میں اقرار اور ان کے اعتراف کے لیے ایک دوسرے کی شکر گزاری بھی لازم ہوتی ہے، ورنہ دونوں کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے مخلص اور بے لوث ہیں۔ صرف 2 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرید الدین نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ اپنا ٹرانسفر سیالکوٹ سے لاہور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس شام وہ آئے تو اپنی امی جان سے لپٹ گئے اور مارے جذبات کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، امی جان میرا ٹرانسفر لاہور ہو گیا ہے، اب آپ کی ساری پریشانیاں اور فکریں ختم ہو جائیں گی، اب ہم لوگ ایک ساتھ مل کر رہیں گے۔ تب وہ خوشی کے مارے ان کا ماتھا بے اختیار چومتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، یہ سب میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ سب رفیہ کی دعاؤں اور وظیفوں سے ممکن ہوا ہے۔ میں پاس کھڑی شرما رہی تھی کہ مومانی جان نے فرید الدین کے سامنے یہ سب کیوں بتا دیا۔ فرید الدین نے پھر میری طرف تشکر سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ ساتھ گہری محبت بھی تھی، وہ محبت جو ایک بیوی کے لیے کسی خوش بختی سے کم نہیں ہوتی۔ بہرحال فرید الدین واپس لاہور آ چکے تھے، وہ عارضی فاصلے ختم ہو چکے تھے جو مستقل ہر ہفتے کے بعد میرے حصے میں آ جاتے تھے۔ میں تو فوراً ہی شکرانے کے نوافل ادا کرنے چل دی۔ فرید الدین کے آ جانے کی وجہ سے جہاں مومانی جان بے حد خوش تھیں وہیں میرے پاؤں بھی خوشی سے زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ ماریا آج کل ہماری طرف آئی ہوئی تھی، اس کا بلڈ پریشر ہائی رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر اور خاص طور پاؤں پر خاصا ورم رہتا تھا، وہ ذرا سا چلتی تو اس کی سانس پھول جاتی، مگر اس کے چہرے پر جو خوشی کا گلال اور تمازج تھی اس نے اسے اور ہی تقدس بخش دیا تھا۔ میں اسے زیادہ دیر کچھ بھی نہ کرنے دیتی، وہ مجھے ہنس کر کہتی، کمال ہے، مجھے منع کرتی ہو حالانکہ خود تم بھی آرام کرنے کی حالت میں ہو۔ میں پیار سے اسے جواب دیتی، چلو ٹھیک ہے، تم میرا خیال رکھو اور میں تمہارا خیال رکھتی ہوں۔ ایسے میں سعیدن بوا ہمیں پیار سے چھیڑتیں، اللہ نظر بد سے بچائے تم دونوں کی محبت کو۔ آج کل میں بے حد خوش تھی، مجھے 3 دوست نصیب تھے اور تینوں ہی میرے بے حد مخلص اور مجھے چاہنے والے دوست تھے اور ہمدم ہمراز بھی، ایک ماریا، دوسری مومانی جان اور تیسرے فرید الدین۔ آج کل میں بے حد خوش تھی، میرے اللہ نے مجھے اپنی رحمتوں سے نواز رکھا تھا۔ مومانی جان میرا بے حد خیال رکھتیں اور پھر فرید مستقل اب لاہور میں ہی تھے، وہ عارضی جدائیاں ختم ہو چکی تھیں، میری صحت خوب اچھی ہو رہی تھی۔ خوشی اور اطمینان نے مجھے صحت مندی کے ساتھ توانائیاں بھی دے دی تھیں۔ مومانی جان مجھے پیار سے منع کرتی رہتی اور میں پھر بھی کچن میں چلی جاتی اور ان کے نہ کرنے کے باوجود کھانا خود پکاتی۔ ماریا ایک ہفتہ میرے ساتھ رہی اور اس پورے ہفتے میں میرے گھر میں خوب رونق رہی۔ یوسف بھائی بھی ہر روز رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاتے اور کھانا کھانے کے بعد ہماری محفل جمتی، کبھی بیت بازی ہوتی اور کبھی ڈسکشن۔ بیت بازی میں ہم دونوں بہن بھائی ایک طرف اور ماریا اور فرید دوسری طرف ہو جاتے۔ ہم چاروں کا ذوق اور حافظہ شعر کے معاملے میں بہت ہی اچھا تھا اور یہ سب دادا جان کی تعلیم اور صحبت کی وجہ سے تھا۔ کلام اقبال کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کئی شعراء کے کلام بھی ازبر تھے۔ مومانی جان بھی آ بیٹھتی اور کہیں کہیں وہ صوفیانہ کلام میں سے ہم بے حد اچھے اشعار سناتی، اور کبھی تو سعیدن بوا بھی آ کر ایک آدھ مصرع پڑھ جاتی جو ہمیں اس محفل مشاعرہ کے دوران قہوہ یا چائے پیش کرتی تھی۔ ایک رات فرید نے تجویز پیش کی کہ کل کی شام میں گھر کے بڑے بھی شامل ہوں گے اور کل کی شام دادا جان کے نام سے منسوب ہوگی۔ ہمارے دادا جان مرحوم بھی کبھی کبھار شعر کہا کرتے تھے اور ان کا کلام بھی صوفیانہ رنگ رکھتا۔ دادا جان کے نام مجھے اپنے دادا جان یاد آ گئے، کاش وہ بھی آج ہمارے درمیان ہوتے تو کس قدر خوش ہوتے ہمیں اس طرح آباد و شاد دیکھ کر۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا، ہاں مگر موت زندگی سے زیادہ اٹل ہے، یہاں کسی نے بھی مستقل نہیں رہنا۔
میرے دماغ نے اس خیال کو جھٹکا۔ ہاں، بہت اچھا لگے گا۔ ہم سب مل کر دادا جان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ یوسف نے بھی فرید کی تجویز کو پسند کیا۔ یوں اگلے روز شام کا کھانا خاص اہتمام سے بنایا گیا۔ میں نے اور ماریا نے مل کر بریانی اور شامی کباب بنائے اور ممانی جان نے بڑے اہتمام اور محبت سے حلیم تیار کیا۔ حالانکہ ان کے لیے کھڑا رہنا بے حد مشکل تھا۔ ان کے گھٹنوں میں بہت درد اور سوجن تھی، مگر وہ مسکراتی ہوئی بولیں، میرا بھائی اور باوج کون سا روز روز میرے گھر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے ابا جان کو حلیم بہت پسند تھا، اس لیے ممانی جان نے ان کے لیے حلیم بنایا تھا۔ چونکہ ہمارے دادا یعنی میرے اور فرید الدین کے دادا آپس میں بھائی تھے اور ہماری مائیں بھی آپس میں کزن تھیں، اس لیے ممانی جان میرے ابا جان کو بھائی ہی سمجھتی تھی۔ انہوں نے حلیم بنا کر اسے بڑے چاؤ سے سجایا اور بگار لگایا۔ میں اور ماریا ان کی یہ محبت دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہیں۔ رات کو میری امی جان اور ابا جان بھی آگے، خوب ہی محفل جمی۔ آج ایک عرصے کے بعد ابا جان بچوں کے ساتھ یوں گھل مل کر بیٹھے تھے، ورنہ تو بس کھانے پر ہی ملاقات ہوتی اور وہیں پر ضروری گفتگو بھی ہو جاتی، اور زیادہ اہم کوئی مسئلہ ہوتا تو امی جان ان کے ساتھ ڈسکس کر لیتی۔ مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ امی اور ممانی جان بھی بیت بازی میں بڑھ چڑھ کر اشعار سنا رہی تھیں اور ہم دل کھول کر انہیں داد بھی دے رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر آج تازگی اور جوش کے وہی رنگ تھے جو کبھی جوانی میں ہوتے ہوں گے۔ ممانی جان جب کوئی شعر سناتی اور سب مکرر مکرر کہتے تو میں دیکھتی ان کے گالوں پر شفق کھل جاتی اور ہونٹوں پر تبسم۔ ایسے میں فرید جھٹ سے اپنی ماں کو اپنے ساتھ لگا لیتے اور محبت سے کہتے، میری پیاری امی جان، اس رات یہ محفل کافی دیر تک رہی اور جب ابا جان واپس جا رہے تھے تو بے حد خوش تھے۔ مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر اور ممانی جان کا بہت شکریہ ادا کر کے رخصت ہوئے۔ ماریا اور یوسف بھی اس رات گھر واپس چلے گئے اور کئی روز سے لگی رونق کچھ اداسی میں بدل گئی۔ ممانی جان مجھے خود باقاعدگی سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے لے کر جاتی تھیں اور ہر بار لیڈی ڈاکٹر سے بار بار پوچھتی تھیں، سب خیر ہے نا، میری بیٹی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ تب لیڈی ڈاکٹر مسکرا کر کہتی، میں نے پہلی بار کسی ساس کو اپنی بہو کے لیے اس قدر پریشان دیکھا ہے۔ ممانی جان فوراً کہتی، ساس تو صرف ایک ناطے کا نام ہے، یہ کوئی رشتہ تو نہیں۔ محبت، احترام اور عزت اگر اس کی بنیاد میں رکھے جائیں تو یہ قائم رہتا ہے، ورنہ اسے محض پکارا ہی جا سکتا ہے، پھر چاہے ساس کہہ لو یا کچھ اور بھی۔ البتہ اسی کو محبت اور احساس کے ساتھ سمجھا جائے تو ماں، ورنہ محض ایک بوڑھی عورت جو شوہر کی ماں کے سوا کچھ نہیں۔ اور بہو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میری لیڈی ڈاکٹر نے دلچسپی سے پوچھا۔ بہو بھی بالکل اسی طرح سے احساس کرو اور سمجھو تو بیٹی، ورنہ محض بیٹے کی بیوی اور پوتے پوتیوں کی ماں۔ یہ ساس اور بہو تو نام ہیں، رشتے تو پیار و احساس کے ہوتے ہیں۔ ممانی جان نے مسکراتے ہوئے اسے سمجھایا، چلیں یہ تو بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ جیسے لوگ ہیں جو بہوؤں کو بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اس نے بھی مسکرا کر نسخہ لکھا اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، آج کے دور میں تو کیا ہر دور میں ایسی بہویں بھی ہوتی ہیں جو ساسوں کو اپنی مائیں سمجھتی ہیں۔ ممانی جان نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی گویا ہوئی، جیسے میری رفیہ۔ میں ان کی محبت اور اپنی تعریف پر دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزار تھی۔ بھئی کھانا وانا خوب ڈٹ کر کھایا کرو اور دودھ بھی لازمی پیا کرو، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے سمجھایا۔ دودھ کی تو یہ بہت چور ہے، پوچھو ذرا اس سے کتنا دودھ پیتی ہے؟ ممانی جان نے میری شکایت کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے مجھے گھور کر دیکھا اور میں ذرا شرمندہ سی ہو گئی۔ جی وہ اب پیا کروں گی۔ میں واقعی دودھ شوق سے نہیں پیتی تھی، اس لیے اکثر ناغہ کر جاتی اور ممانی جان اپنے سامنے پلاتی، تب بھی بہت مشکل سے پیتی تھی۔ دیکھو رفیہ، ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے مخاطب کیا اور سمجھانے لگیں، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا چھوٹا سا معصوم بچہ بھوکا رہے؟ میرا دل جیسے ڈاکٹر کے اس سوال پر تڑپ گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میرے دل نے کہا، مگر میں نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ وہ ننھا سا خلیہ سیل محض ایک جرثومہ نہیں ہوتا جو اللہ کی رحمت سے ماں کے رحم میں پرورش پانے لگتا ہے، بلکہ ایک مکمل شخصیت کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ساری نسبت اپنی ماں سے جڑی ہوتی ہے، جس سے وہ ساری خوراک اور توانائیاں حاصل کر کے 6 سے 10 پاؤنڈ کے انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے بڑی محبت سے بتا رہی تھی اور میں نہایت توجہ سے ان معلومات کو سن رہی تھی جس کا واقعی مجھے قطعی علم نہ تھا۔ یہ بلا شبہ ایک حیرت انگیز عمل ہے، بلکہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔
اس لیے ایک ماں پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنے اس بچے کی صحت کا خیال بھی بالکل اسی طرح سے رکھے جس طرح ایک دنیا میں آئے اپنے نظروں کے سامنے ہنستے کھیلتے بچے کا رکھتی ہے۔ وہ مجھے بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں سمجھا رہی تھی۔ لہٰذا ماں بننے والی عورت کو تو اپنا خیال دو طرح سے کرنا چاہیے، ایک اپنی صحت و تندرستی کے لیے، دوسرا اپنے اس بچے کی بہتر صحت اور پرورش کے لیے جو ماں کے بطن میں پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ اسے اچھی اور تر و تازہ خوراک مثلاً دودھ، پھل، گوشت اور سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنانا چاہیے، اور اپنی جسمانی صفائی کا بھی بے حد خیال رکھنا چاہیے۔ روزانہ غسل کرنا، لباس صاف ستھرا پہننا اور اچھی سی خوشبو کا استعمال بھی کرنا چاہیے۔ خوشبو کا استعمال، مجھے کچھ حیرت ہوئی، نہ صرف خوشبو کا استعمال بلکہ ایک ماں بننے والی عورت کو تو اپنا روزانہ کی معمولات کا ٹائم ٹیبل بھی خصوصاً بدل لینا چاہیے، اور اسے وہی کام زیادہ رغبت سے کرنے چاہیے جو وہ اپنے بچے کو کرتے دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھ میں تمہیں ایک سائنسی تحقیق کی بات بتاؤں۔ مجھے دلچسپی سے باتیں سنتا دیکھ کر ڈاکٹر بھی تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ ہماری لیڈی ڈاکٹر کہکشاں فطرتاً بھی نہایت بااخلاق اور نیک سیرت تھیں، اور اپنی ہر مریضہ کو خصوصی توجہ اور وقت دے کر دیکھا کرتی تھیں۔ مجھ سے اور ماریہ سے تو اس کی جیسے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اللہ نے اسے سیرت کے ساتھ ساتھ صورت بھی خوب اچھی دی تھی، اور اس کی ہر مریضہ اس کی صفات کی گرویدہ تھی۔ دیکھو رفیہ، اس نے بات وہیں سے شروع کی جہاں وہ رکی تھی۔ بیرونی ماحول اور ماں کے اپنے فکر و عمل سے جنین اثرات قبول کرتا ہے۔ اس لیے ماں جو کچھ پڑھتی یا کرتی ہے، پیدائش کے چند سالوں بعد بچے کو اس چیز کا زیادہ شوق ہوتا ہے، اور اس کا رجحان اسی طرح زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق کے ابتدائی 6 مہینوں میں ننھی سی جان کے اندر جس سماعت اور حس لامسہ اور ذائقہ پیدا ہو جاتی ہے، جن میں سے قوت سماعت کی تکمیل سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اس لیے بیرونی ماحول کے اثرات جنین پر شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے بچہ بھی وہی سنتا ہے جو اس کی ماں سنتی ہے، اور اسی ماحول کا اثر قبول کرتا ہے جس ماحول میں اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے وہ ان دنوں میں خوش مزاج رہے اور اچھا سنے اور اچھا بولے۔ کہکشاں نے بڑے پیار سے مجھے تھپکی دی اور کہا، مجھے یقین ہے اب تم اپنا ہر طرح سے خیال رکھو گی، اور دودھ بھی شوق سے اس لیے پیو گی کہ تمہارے آنے والے بچے کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں نے دل سے وعدہ کیا۔ 2-3 روز سے میری طبیعت میں سستی اور کسل مندی سی آ گئی تھی، اور بستر سے اٹھنے کو جی نہ چاہ رہا تھا۔ حالانکہ اب تو میں نے کہکشاں کے سارے اقوال کو سنہری سمجھ کر ان پر بھرپور عمل شروع کر دیا تھا۔ کچھ تو اس کی وجہ وہ درد تھا جو اب مسلسل مجھے معدے میں رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت سینے میں جلن سی محسوس ہوتی اور اکثر قے بھی ہو جاتی۔ مومانی جان اور فرید الدین میری اس کیفیت سے بے حد پریشان تھے۔ مجھے بے خوابی اور بے چینی کی شکایت بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے فرید کو فکر مندی تھی۔ میں ایک ہی ہفتے میں ڈاکٹر کہکشاں کے پاس 2 بار جا چکی تھی، جس پر وہ مسکرا کر مجھے چھیڑ رہی تھی، فرید بھائی کو تو لگتا ہے تم میں جان اٹکی ہوئی ہے، وہ اس قدر بکھلائے پڑے ہیں۔ بھئی ایسے مسئلے ہوتے ہی رہتے ہیں، تم ایسا کرو کہ 2-4 روز کے لیے اپنی ماں کے ہاں چلی جاؤ، تمہارا دھیان بھی بٹ جائے گا، اور فرید بھائی کو بھی پل پل تمہاری کیفیت سے گھبراہٹ نہ ہوگی۔ اور ہاں، یہ میں نے چند دوائیں بھی لکھ دی ہیں، انہیں بھی استعمال کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ماں بننا اتنا آسان بھی نہیں، آخر کو جنت قدموں تلے آنی ہے، کیا یوں ہی آ جائے گی؟ ماں کو بھی تو کچھ سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ وہ نسخہ مجھے تھماتی ہوئی مذاق سے کہنے لگی۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگئی، فرید کو سمجھایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اور ڈرتے ڈرتے یہ بھی کہہ دیا کہ اس نے کہا تھا 2-4 روز کے لیے اپنی ماں کے ہاں چلی جاؤ۔ ڈرتے ڈرتے اس لیے کہ آج کل فرید الدین بھی مومانی جان کی طرح وہمی ہو گئے تھے، اور مجھے ایک پل بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیتے تھے۔ پھپھو جان کی طرف فرید کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ نہیں نہیں، رہنے دو، وہاں جانے سے بھلا طبیعت میں کیا تبدیلی آئے گی، اور پھر ایسی حالت میں اپنا گھر ہی بہتر ہوتا ہے۔ مومانی جان نے فرید الدین کے بولنے سے پہلے ہی منع کر دیا، جس پر میں چپ ہو گئی۔ اس وقت مجھے کیسا لگا میں خود نہ سمجھ سکی، بس جی چاہ رہا تھا کہ امی جان کے پاس 1-2 روز کے لیے چلی جاؤں، مگر میں نے کہا نہیں۔ اس رات میرا دل بے حد اداس تھا۔ فرید الدین سمجھ گئے میں کیوں بوجھی سی ہوں، کہنے لگے، کل ایسا کرنا، میری پھپھو کے
گھر چلی جانا، امید ہے وہاں تمہارا جی بہل جائے گا۔ انہوں نے مجھے امی کی طرف جانے کی اجازت دیتے ہوئے کچھ ایسے انداز میں کہا کہ مجھے سنجیدگی کے باوجود ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، مجھے ہنستا دیکھ کر وہ اور بھی پکا سا منہ بنا کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ نہیں، میں تو ایسے ہی چپ تھی۔ میں نے اپنی خاموشی کے بارے میں صفائی دینی چاہی۔ چپ ہونا بری بات نہیں، لیکن اداس ہونا آج کل تمہارے لیے بہتر نہیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ بھول گئی تم نے خود ہی تو مجھے وہ ساری معلومات دی تھیں جو تمہیں تمہاری ڈاکٹر نے بتائی تھیں۔ اب خود ہی فرید، یہ سب میرے اختیار میں نہیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اس کا حل ہے نا۔ انہوں نے مجھے دودھ کے گلاس میں اوولٹین حل کر کے دیتے ہوئے کہا۔ مجھے دودھ کا ذائقہ اچھا نہ لگتا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے لکھ دیا تھا کہ دودھ میں کوئی سا فلیور ڈال لیا کروں۔ فرید جھٹ اوولٹین لے آئے تھے اور اس پر لکھی ساری توانائیاں اور خوبیاں پڑھ کر مجھے اس کے فوائد سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھا اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر پی لیا۔ اگر نہ پیتی تو مجھے سچ مچ ڈانٹ پڑ جانی تھی۔ فرید میرا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی اور اس بات پر اللہ کی بے حد شکر گزار تھی۔ اچھا، تو تمہیں آج کل کچھ اچھا نہیں لگتا؟ وہ خالی گلاس میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، پر اکثر عجیب کیفیت رہتی ہے، میں بتانے لگی۔ مثلاً وہ دلچسپی سے پوچھ رہے تھے، کبھی دل بے حد اداس ہو جاتا ہے، کبھی سستی اتنی چھا جاتی ہے کہ بستر سے نکلنے کو جی نہیں کرتا، اور کبھی بلا وجہ ہر چیز سے بیزاری چھا جاتی ہے۔ میں اپنے احساسات سے اتنی پریشان تھی کہ رو پڑی۔ ارے ارے، فرید میرے یوں رو دینے پر پریشان ہو گئے۔ اچھا، اب تو لیٹ جاؤ، میں تمہیں پانی دم کر کے دیتا ہوں۔ اور کچھ بھی نہیں، بس شیطان ہے جو تمہارے حواسوں پر طاری ہو گیا ہے آج کل۔ بستر پر لٹا کر مجھ پر کمبل اچھی طرح ڈالتے ہوئے فرید نے اس موذی کا نام لیا تو مجھے ایک دم سے اس کا خیال آ گیا۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے میرے سامنے نہیں آ رہا تھا اور میں بہت مطمئن تھی کہ میرا پیچھا اس نے چھوڑ دیا ہے، میرے حواسوں پر شیطان سوار ہو گیا ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور فٹ بستر سے اٹھ گئی۔ فرید وضو کرنے باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ میں نے بھی دوبارہ وضو کرنے کا ارادہ باندھا اور استغفار پڑھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے جیسے میں بآواز بلند استغفار پڑھ رہی تھی میرے معدے میں جلن بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا، تو یہ اس کے کام ہے، مجھے کچھ سمجھ آنے لگی۔ کیا ہوا؟ فرید وضو کر کے نکلے تو مجھے بستر پر سے اترا دیکھ کر پوچھنے لگے، کیا کہہ رہی ہے؟ لو، یہ ڈسٹ بن اپنے قریب رکھ لو۔ نہیں، میں وضو کرنے جا رہی تھی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا ہے، باوضو رہا کرو تاکہ ہمارا بچہ بھی پرہیزگار ہو، انہوں نے بڑی محبت سے کہا اور الماری سے قرآن پاک نکال کر پڑھنے بیٹھ گئے۔ میں نے وضو کیا اور منتخب قرآنی صورتوں کا نسخہ لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے سورۃ التغابن پڑھنی شروع کر دی اور پھر سورۃ حشر پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتے اور رحم کی درخواست کرتے ہوئے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ترجمہ: اے پروردگار، میں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ وسوسوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اے میرے پروردگار، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور مجھے بھڑکائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا اتھل پتھل ہوتا دل اور سینے کی جلن میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ فرید بھی میرے لیے پانی دم کر کے لے آئے تھے، جسے پی کر مجھے بہت ہی آرام اور سکون محسوس ہوا۔ مجھے لگا کسی نے میری مرچوں بھری رگوں میں شہد انڈیل دیا ہو اور حلق تک آتی تیزابیت پر ٹھنڈک پڑ گئی ہو۔ میں نے ایک پھونک اپنے گریبان میں ماری اور دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اسے اپنے پورے جسم پر پھیر لیا۔ اب میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ فرید الدین نے میرے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے موتیے کے گجرے اٹھا کر میرے ہاتھوں میں پہنا دیے، جو وہ ہر روز کی طرح آج شام بھی میرے لیے خرید کر لائے تھے، اور جنہیں میں پچھلے کئی روز سے ہاتھوں میں پہننے کی بجائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اللہ کے کلام میں ہر درد کی دوا ہے اور ہر مرض کی شفا۔ میرے چہرے پر کھلی مسکراہٹ سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے اندر کی بیزاری میں فرق آ چکا